अस्सलाम वालेकुम। दिलहारा मुकम्मल नावल। हाइन, हाइन कहाँ हो तुम? वो सीढ़ियों के पास खड़ी बेचैनी से पुकार रही थी, मगर हाइन तो जैसे उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। वो तो अपने सामने बैठी उसे बड़ी मोहब्बत से भरी खूबसूरत सी गुड़िया अनाइज़ा की बातों में पूरी तरह गुम था। और अनाइज़ा भी अपनी बातों में यूं मगन थी कि उसे अपनी चाची की आवाज़ सुनाई ही ना दी। आखिरकार वो बूढ़ी जान हाँफती सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई और आते ही हाइन के कान खींच लिए। कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, लेकिन मजाल है जो तुम्हें कुछ सुनाई दे। और तुम अनाइज़ा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब बड़ी हो गई हो, बजाय उसे समझाने के खुद उसके साथ बातों में लग जाती हो। वो हफीज़ से बोली। चाची क्या करती हैं, क्यों डांट रही हैं? अनाइज़ा ने नरमी से कहा। हाइन का कान छुड़वाते हुए उसे अपने पीछे कर लिया। हाइन हल्का सा मुस्कुराया। वो देखने में अनाइज़ा से बिल्कुल भी छोटा नहीं लगता था, बल्कि अपनी उम्र के बरक्स कई गुना ज़्यादा बड़ा महसूस होता था। मगर अनाइज़ा, उसके लिए वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही था। चाची 2 दिन बाद मेरा ने कहा है, फिर कहाँ मौका मिलेगा हाइन से बात करने का, इसीलिए हमें बातें करने देना। आप जाएं, जो भी काम है वो बाद में कर लेगा। उसने ज़बरदस्ती चाची को कमरे से बाहर निकाला और वापस आकर हाइन के साथ बैठ गई, जैसे अभी बहुत सारी बातें बाकी हों। हाइन खामोश बैठा मुस्कुराता उसके चेहरे को देखता, बिना कुछ बोले उसकी बातें सुन रहा था। ये उसका रोज़ का मामूल बन चुका था। वो रोज़ इसी तरह घंटों अनाइज़ा के पास बैठा रहता, उसकी बातें सुनता, जैसे अब ये अमल उसकी फितरत का हिस्सा बन चुका हो। जब जब अनाइज़ा बोलती, वो बिल्कुल खामोश हो जाता, जैसे वो इसे टोकेगा तो कोई बड़ा गुनाह हो जाएगा। और अनाइज़ा को भी ये बिल्कुल पसंद ना था कि जब वो बोल रही हो तो कोई उसे रोके। वो अपने लाड उठवाने की आदी थी और हाइन उसके लाड उठाने का। कहने को तो वो इससे छोटा था, मगर अनाइज़ा की फितरत में एक बचपना था और हाइन हमेशा उसे एक नन्ही बच्ची की तरह संभाल कर रखता। अनाइज़ा की हाइन से मोहब्बत अलग सी थी, पाक, मासूम और बेरिया, और उसे हमेशा अपना भाई मानती थी। मगर हाइन, उसके दिल में उसके दिल में क्या था ये अनाइज़ा नहीं जानती थी, और वो अपने दिल के भेद छुपाए चुपचाप देखता रह गया। जबकि अनाइज़ा किसी और की होने जा रही थी। वो अफसुर्दा हालत में बैठा था, सोचों का तूफान उसके अंदर मौजूद था। वही दुश्मन जान, वही दीवानगी मोहब्बत जिससे वो ला इल्म थी, जो इसके दिलो जान पर इस कदर हावी थी। उसे ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि वो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ शुरू करने जा रही है। ये सोच ही काफ़ी थी कि उसका दिमाग घूम उठे। उसके अंदर ऐसा जोश उबल रहा था कि वो चाहता तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। बचपन से उसने उसे चाहा था, मगर फिर भी वो इसके हिस्से में नहीं आई, और अब वो किसी और के नाम से वाबस्ता होने जा रही थी। क्या इसे इसकी मोहब्बत नहीं दिखती? क्या वो उसके नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ते देखकर बेहिस रह सकती है? यही ख्याल उसके लिए मौत सा था। अगर वाकई वो किसी और की हो जाती तो वो यकीनन पागल हो जाता। वो फैसला कर चुका था कि अब क्या करना है। वो उठा, चाबी और मोबाइल उठाया और ऑफिस की सर्द फिज़ा में बाहर निकल पड़ा। कल उसका निकाह था और वो अपनी दिल की मांग पहले ही पूरी करना चाहता था। गाड़ी में बैठते ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। चेहरे पर एक मसनूई सी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट में क्या नहीं छुपा था। उसकी बर्बादी, इज़्ज़त का सौदा, खुशियों का हाथमा, टूटे हुए ख्वाब और दागदार किरदार, ये सब उस मुस्कुराहट की कीमत थी। और जो कुछ वो आने वाले वक्त में करने वाला था, उसके अंजाम से वो खूब वाकिफ़ था। अनाइज़ा, क्या कर रही हो तुम? जल्दी से मेहंदी लगवा लो, अभी बहुत सी तैयारियां बाकी हैं। अनाइज़ा की माँ कमरे में दाखिल हुई और बोली। अनाइज़ा, जो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, वो मुस्कुराती हुई सीधी होकर बैठ गई और अपने बाल बांधने लगी। जी अम्मी, अभी लगवा लेती हूँ, आप फिक्र ना करें। मैंने अपनी दोस्त को बुलाया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। ये कहते हुए वो बैठ के क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। अच्छा, तुमने हाइन को देखा है? माँ ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मम्मा, शायद ऑफिस में होगा, उसने जाना कहाँ है? सुबह से मैंने भी नहीं देखा। वैसे तो वो हमेशा मुझसे मिलकर जाता है, लेकिन आज तो नहीं मिला। एनाइज़ा के लहजे में भी तजस्सुस था। वो तो हमेशा अपने छोटे कज़न से बेहद प्यार करती थी। आखिर वो इससे 4 साल छोटा जो था।
چونکہ عنائزہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ہائن ہی اس کے دل کی سب سے قریب تھا۔ وہ اسے اپنے بھائی کی طرح چاہتی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ چھوٹا سا ہائن اس کے لیے سب کچھ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود بات کرتی ہوں اس سے، کل سے کہہ رہی ہوں کہ ڈیکوریشن کروا لے، مگر مجال ہے جس لڑکے نے کوئی کام کیا ہو، پتہ نہیں کن سوچوں میں گم رہتا ہے۔ صوبیہ بیگم خفگی سے بولی۔ امی میری شادی ہونے والی ہے نا، شاید اسی بات کو لے کر پریشان ہے، اور ویسے بھی سارا کام تو وہ کروا چکا ہے۔ رہی بات گمسم ہونے کی، تو وہ اس لیے کہ میں اسے دور جانے والی ہوں، عنائزہ نے سوچتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ ہاں یہ بات تو ہے، صرف آج کا دن تم ہمارے پاس ہو، کل تم بھی ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے گھر ہو جاؤ گی، پرائی بن جاؤ گی۔ انہوں نے سرد آہ بھری اور عنائزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ عنائزہ ان کے سینے سے لگ گئی اور ہلکا سا مسکرا کر بولی، امی آپ جب بلائیں گی میں آ جایا کروں گی، ویسے بھی میرا زیادہ وقت تو کام میں ہی گزرتا ہے، صبح جاتی ہوں، رات آتی ہوں، اور تب بھی آپ سو رہی ہوتی ہیں۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹی نے رات کو بھی گھر آنا بند کر دیا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ عنائزہ کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ عام طور پر سنجیدہ اور کم گو رہتی تھی، اپنی محبت اور احساسات کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر وہ آج اپنی ماں کے اتنے قریب بیٹھی مسکرا بھی رہی تھی اور ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھی، آنے والے وقت سے بے خبر۔ شاید آج وہ پہلی اور آخری بار سچی خوشی میں ملبوس تھی۔ کیا قیامت اس پر ٹوٹنے والی تھی، وہ تو اس سے بالکل بے خبر تھی۔ اچھا چلے ماما جلدی جائیں اور چاچی سے کہیں کہ میری مہندی کا سوٹ لے آئیں، میں ایک بار پہن کر دیکھ لوں۔ آپ جانتی ہیں نا میرے ڈریسر کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل ہی آتا ہے، وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتی تھی، دبلی پتلی گوری رنگت والی، گھنے سیاہ بال اور بڑی بڑی ہیزل براؤن آنکھیں۔ اپنے نازک حسن اور معصوم چہرے کے باعث وہ ہمیشہ اپنی شادی سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی تھی، مگر اس بار جب اس کے باپ نے اسے سختی سے کہا تو پھر وہ خاموشی سے راضی ہو گئی تھی۔ شاید قسمت بھی یہی چاہتی تھی۔ عنائزہ اور جواد کی شادی ایک ارینج میرج تھی۔ عنائزہ نے اپنی پوری زندگی اپنے مستقبل کو سنوارنے اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جواد کیسا انسان ہے، مگر اسے اپنے والدین کے انتخاب پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ اس کے رب نے اس کے لیے کچھ بہترین ہی سوچا ہوگا، تبھی تو جواد اس کی زندگی میں آیا تھا۔ وہ مطمئن اور پرسکون تھی۔ مسکراتے ہوئے جب وہ واش روم میں گئی تو پیچھے اس کی ماں اس کے نصیبوں کی خوشی اور بھلائی کے لیے دل سے دعا کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ مہمانوں کی آوازیں، سجی ہوئی لائٹیں اور خوشیوں کا شور ماحول کو پرمسرت بنا رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ سب لوگ اسے پہچانتے تھے، اس لیے کسی نے بھی اسے روکا نہیں۔ وہ سیدھا اس شخص کے کمرے میں جا پہنچا جسے وہ ملنے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ جواد جو موبائل میں مصروف تھا اچانک چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے ہائن، وعلیکم السلام، آؤ آؤ۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہائن کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی، مگر نہ جانے کیوں جواد کو وہ مسکراہٹ کچھ پھیکی سی لگی۔ پہلے وہ کبھی ایسا نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ کھلے دل سے مسکرانے والا، شوخ مزاج و زندگی سے بھرپور لڑکا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب ضرور تھا، مگر اس کا اخلاق اور نرم طبیعت اس رعب کو ہمیشہ محبت میں بدل دیتی تھی۔ خاموش اور سنجیدہ دکھنے والا ہائن جب بولتا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ جس طرح عنائزہ کو ہائن بے حد عزیز تھا، اسی طرح جواد کے دل میں بھی اس کے لیے ایک خاص نرم گوشہ تھا۔ ایک تو جواد ہائن کا استاد رہ چکا تھا اور دوسرا رشتہ عنائزہ کے ذریعے مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ عنائزہ کے ہائن کے لیے خصوص پیار اور بے لوث لگاؤ کو دیکھ کر جواد سمجھ گیا کہ عنائزہ کو اپنا یہ کزن بے حد عزیز ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عنائزہ اور ہائن کے درمیان بھائی بہن کے رشتے کے سوا کوئی اور جذبہ نہیں، اس لیے کبھی بھی اس کے دل و دماغ میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر جواد کے ساتھ گزارنے کے بعد ہائن جواد سے اجازت لیے وہاں سے چلا گیا۔ جواد کے لاکھ کہنے پر بھی وہ نہ رکا، نہ جانے کیوں وہ اتنی جلدی واپس چلا گیا تھا۔ پہلے تو جب وہ آتا تو گھنٹوں گھنٹوں جواد کے ساتھ گزار دیتا تھا، لیکن آج جب وہ آیا تو وہ کچھ وقت اس کے ساتھ بیٹھ کر واپس چلا گیا تھا۔
جواد کو یہ عجیب لگا تھا، لیکن وہ اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ گھر میں شادی ہونے کے باعث بہت زیادہ بیزی رہنے لگا ہے وہ، اور انائزہ نے بھی بتایا تھا کہ ہائن نے بہت سی تیاریاں کی ہیں جس کی وجہ سے وہ راتوں کو سوتا بھی نہیں ہے، اسی لیے جواد نے فی الحال کچھ نہ کہنا ہی مناسب سمجھا۔ ہائن کمرے سے نکلا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آنکھوں پر گلاسز لگائے مغرور چال چلتا گھر میں داخل ہوا۔ وہی مغرور شیر سی چال چلتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہاں موجود نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور چاہت کی تھی کہ یہ انسان بس ایک نظر انہیں دیکھ لے اور وہ اس پر دل و جان سے مر مٹے، لیکن اس نے کسی کی بھی طرف ایک نظر نہ ڈالی تھی۔ وہ بس گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہائن کے جانے کے بعد جواد کو صوفے پر ایک USB رکھی نظر آئی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر آیا، لیکن ہائن تو جا چکا تھا۔ جواد اس USB کو دیکھتا واپس اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ رات میں دھوم دھام سے انائزہ کی مہندی کی گئی تھی، لیکن انائزہ کچھ اداس ڈری سی تھی، کیونکہ جواد جو ایک پل بھی اسے بات کیے بنا نہ رہتا تھا، اس نے انائزہ کو ایک میسج تک کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ پہلے روز اس سے ویڈیو کال تصویروں کی خواہش کیا کرتا تھا وہ، اور آج وہ اس کے لیے تیار ہو کر اس کے لیے سج دھج کر بیٹھی تھی تو ایک دفعہ بھی انائزہ سے نہ اس نے تصویر مانگی اور نہ ہی ویڈیو کال کے لیے کہا۔ انائزہ کو لگا کہ شاید وہ مصروف ہوگا جس طریقے سے وہ مصروف تھی، اسی لیے اس نے اس سے رابطہ نہ کیا، لیکن رات دیر تک مہندی ہونے کے باوجود وہ بہت تھک چکی تھی اور پھر بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ وہ کافی پرسکون تھی کہ کل جواد کے پاس ہی جانا ہے نا، تو وہ اس سے بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی۔ اللہ کر کے نکاح کے دن بھی آن پہنچا۔ وہ تیار ہوئی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ ان دو آنکھوں کا مرکوز وہ دشمن جانا ہی تھی۔ اسے وہ اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات اس پر عیاں نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ہی بارات آنے کا شور گونجا تھا۔ ہوش دلی سے ان کا استقبال کیا گیا، دھوم دھام سے ناچے گائے وہ لوگ ہال میں داخل ہو گئے۔ ہائن مسکرایا اور جواد کے سینے سے لگا، لیکن جواد نے پہلے کی طرح ہوش دلی سے ہائن کو اپنے سینے سے بالکل نہ لگایا تھا۔ ہائن کو اس کا یہ رویہ بہت عجیب لگا کہ آخر جواد نے یہ حرکت کیوں کی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جواد کے لیے تو ہائن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جتنی محبت اسے انائزہ سے ملی تھی، جتنا انائزہ اس کا خیال رکھتی تھی، اتنی ہی محبت انائزہ سے جوڑنے والے اس انسان سے ہائن کو ہو چکی تھی۔ جواد کو لا کر سٹیج پر بٹھایا گیا۔ اب دونوں کے درمیان صرف ایک باریک پردے کا ہی فاصلہ تھا، اور کچھ ہی پل میں وہ ایک دوسرے کے نام ہونے والے تھے۔ انائزہ بے حد خوش تھی، اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی، لیکن وہ اس سے بے خبر تھی کہ یہ مسکراہٹ چند ہی پل میں اس کے چہرے سے چھن جانے والی ہے۔ جو سپنے وہ سجائے بیٹھی ہے، جو خواہشات اس نے سوچ رکھی ہیں، وہ پل میں ہی چکنا چور ہو جائیں گی۔ جس باپ کی عزت کے لیے اس نے اس شادی کے لیے ہاں کی تھی، وہ اس باپ کی عزت سامنے بیٹھا شخص روند کر جانے والا ہے۔ وہ تو بے خبر تھی ہر چیز سے، وہ پل پل ایک نیا سپنا سجا رہی تھی۔ دل کی رفتار اس حد تک تیز تھی کہ مانو کہ دل پسلیوں کا جال توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیے، انائزہ کے والد نے کہا تو جواد کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ جواد نے کہنے میں دیر کی تھی کہ انائزہ کو لگا کہ جیسے محاورتاً نہیں، یقیناً اس کے سر پر چھت آن پڑی ہو، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ انائزہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہی حال انائزہ کے باپ کا تھا۔ وہ تو ساکت کھڑے جواد کو دیکھ رہے تھے، جو چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ لیے انائزہ کو دیکھ کر اتنے شفاف جملے کہہ گیا تھا جیسے وہ عام سی بات ہو۔ کیا اسے اندازہ نہ تھا کہ اس نے یہ کیا کہا ہے؟ کیا اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ انائزہ کی عزت کو روند رہا ہے، اس کے باپ کی عزت کو روند رہا ہے، اس کے باپ کی کمائی سالوں کی عزت کو پامال کرنے پر تلا ہے؟ شفیق صاحب تو کرسی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ صوفیہ بیگم بھی اپنے شوہر کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہاں کسی بھی فرد میں ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ آخر کیا ہی بولتے؟ وہ لڑکے والے تھے کہ ذرا سا بھی سخت جملہ ان کے منہ سے نکلتا ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو جاتی۔ شفیق صاحب تو اپنا سانس بند کے یوں کھڑے تھے کہ وہ سانس ہی تب لیں گے جب جواد کہہ دے گا کہ یہ جھوٹ ہے، مذاق ہے۔ وہ انائزہ کو یہاں سے لینے کے لیے آیا ہے اور وہ بیاہ کر لے کر ہی جائے گا۔ انائزہ تو ہاری نظروں سے جواد کو دیکھ رہی تھی۔ ہر کسی کی نظروں کا مرکز صرف وہ انسان تھا۔
جو دلہا بنے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سجائے نائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ جواد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وقت مذاق کا نہیں ہے۔ حیرت میں ڈوبی نائزہ کی آواز حال میں گونجی۔ اس کی آواز میں درد اور ڈر صاف نمایاں تھا۔ باپ کی عزت کھو جانے کا ڈر، اپنے سپنے ٹوٹ جانے کے ڈر، اپنی خواہشات ادھوری رہ جانے کا ڈر۔ بے شک ان دونوں میں محبت نہ تھی، لیکن بڑھتے وقت کے ساتھ وہ جواد سے جڑنے لگی تھی، اسے اپنا ماننے لگی تھی، اس کے ساتھ سپنے سجانے لگی تھی، اس کی خواہش کرنے لگی تھی۔ لیکن اب سامنے بیٹھے شخص کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ تم نے وہ سب کرنے سے پہلے سوچا جب تم کسی اور کے ساتھ تھی؟ الفاظ تھے یا سیسا؟ نائزہ کو یوں لگا کہ اس کے کان میں گرم سیسا ہی انڈیلا جا رہا ہے۔ اس کا دل کیا کہ وہ چیخے، وہ آنکھیں بند کر کے بار بار کھولتی، اس حقیقت کو سپنا سمجھتی، اس کو جھٹلا رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس سپنے سے باہر آ جائے، لیکن وہ سپنا نہ تھا، وہ تو حقیقت تھی۔ وہ جواد ہی تھا جو اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے درمیان موجود باریک پردے کو نوچ کر زمین پر پھینکتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہی جو تم نے سنا ہے۔ جو لڑکی کسی اور کے ساتھ تعلقات بنا سکتی ہے، میں اس لڑکی سے تو ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ وہ شفقت سے بولا، اس سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا، گویا انائزہ کوئی اچھوت چیز ہو اور اس کے چھونے سے وہ گندا ہو جائے گا۔ انائزہ نے 2 قدم پیچھے کی اور نفی میں سر ہلایا۔ آپ ایسے کیسے مجھ پر اتنا گھنونا الزام لگا سکتے ہیں؟ کہ آپ نے خود مجھے کسی انسان کے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ چیخی تھی۔ غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ، آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ اچھا، تو مطلب تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں خود اس انسان کے ساتھ دیکھوں اور پھر اس شادی کے لیے انکار کروں؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی تو یہ سب کچھ ڈرامہ کیوں کیا آپ نے؟ بارات لے کر کیوں آئے آپ ادھر؟ وہ نیم پاگل ہوتی دھاڑی تھی۔ آواز نیچی رکھو، یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ تمہاری بدنامی بھی ہو، تمہاری بھی برابر کی بدنامی ہو۔ اگر میں گھر پر رہ کر ہی تمہیں رشتے سے انکار کر دیتا تو جو میرے رشتہ دار کھڑے نظر آ رہے ہیں نا مجھے، پھر وہ مجھے قصوروار سمجھتے۔ اور دوسری بات، سب کو حقیقت بتا دینے کے بعد آج ہی میرا نکاح ہوگا میری کزن سے۔ وہ ہنستا اس کا مذاق اڑا کر بولا تھا۔ انائزہ کو پل میں اس شخص سے نفرت ہوئی تھی جس نے ایک غلط فہمی کے بل بوتے پر اس پر الزام لگا دیا تھا، اور دوسرا وہ اس کا تماشا بنانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو اور اس کی عزت کو رون دینے پر اتر آیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی انائزہ سے پوچھنا گوارا نہ کیا، سیدھا اس پر الزام لگا رہا تھا۔ انائزہ منہ موڑ گئی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس شخص کی شکل بالکل بھی نہیں دکھنا چاہتی اور کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ جواد ساکت کھڑے اس کے ماں باپ کو اور انائزہ کو روتا چھوڑ وہاں سے نیچے اتر گیا۔ انائزہ نے بھی ایک دفعہ اس کو نہ پکارا تھا۔ وہ انسان پل میں ہی اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ جو شخص اپنے ہونے والی بیوی پر یقین نہیں کر سکتا، آخر کیسے وہ اس شخص کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس کی منتیں کر سکتی تھی، اس کے آگے اپنا آپ بچھا سکتی تھی؟ جس شخص نے ایک دفعہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش ہی نہ کی اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، آگے چل کر زندگی میں بھی اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو یقیناً وہ یہی کرتا۔ شفیق صاحب کرسی پر بیٹھے رونے لگے۔ انائزہ کی ماں اپنی بیٹی کو ترحم آمیز نظروں سے دیکھتی آنسو بہانے لگی۔ وہ انائزہ کی طرف بڑھی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ انائزہ اپنی ماں کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی، میں نہیں جانتی کہ کس شخص کے ساتھ جوڑ کر مجھے گندا کر دیا اس نے، لیکن میرا یقین کریں کہ میں ایسی نہیں ہوں جیسا اس نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے مجھے۔ سب مہمانوں سے اگنور کرتے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کچھ مہمان وہیں کھڑے بس اس بد نصیب لڑکی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ شفیق صاحب وہاں سے اٹھے اور برائیڈل روم کی طرف بڑھ گئے۔ شفیق صاحب کے چھوٹے بھائی محمد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ ان کے پیچھے لپکے۔ چھوٹی سی کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہاں موجود چادر کو پنکھے کے ساتھ باندھ چکے تھے۔ محمد صاحب تڑپ اٹھے تھے کیونکہ شفیق صاحب کو یہ حرکت کرتے دیکھ کر ان کی بھی سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ بھائی ایسا مت کریں بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اپنے بھائی کا واسطہ ہے، رحم کریں مجھ پر۔ ماں باپ تو پہلے ہی جا چکے ہیں کہ آخری سایہ میرے سر سے نہ چھینے بھائی، میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ محمد صاحب کے تڑپ کر کہنے پر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انائزہ اپنی ماں کے ساتھ اس کمرے کی طرف بھاگی۔ خائن بھی اس کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اپنے باپ کو پیچھے کرتے کھڑکی سے سامنے نظر آنے والا منظر دیکھ خائن کو یوں لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ خود کو زمین میں دھنستا محسوس کر رہا تھا۔ یہ تایا خائن کو بے حد عزیز تھے۔
آہستہ آہستہ سارے لوگ اس کمرے کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ کچھ تو جا چکے تھے، گنے چنے ان کے گھر کے افراد ہی بس اب وہاں تھے۔ اس سے پہلے کہ شفیق صاحب کچھ غلط کر بیٹھتے، ہائن کمرے کا دروازہ توڑتا کمرے میں داخل ہوا اور اپنے چچا کو پکڑ لیا۔ چھوڑ دو ہائن، مجھے چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے بھائی، جو آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ محمد صاحب اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھتے روتے ہوئے بولے تھے۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن جو وہ الزام اس پر لگا کر گیا ہے، جو داغ وہ اس پر لگا گیا ہے، اس کے بعد میری بیٹی یوں ہی میرے در پر بیٹھی رہ جائے گی، اور میں اس کو پل پل مرتے میں نہیں دیکھ سکتا، وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ دروازے پر کھڑی عنائزہ ان کی بات سن کر منہ جھکا گئی۔ آخر کیا ہی وہ اپنے باپ کو تسلی دیتی، صحیح تو کہہ رہے تھے، ایک بیٹی پر جھوٹا ہی صحیح، اگر الزام لگ جائے تو وہ لڑکی ساری زندگی ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی، میں ہوں نا، میرا ہائن کرے گا عنائزہ سے شادی؟ محمد صاحب کا کہنا تھا کہ عنائزہ کو یوں لگا کہ محاورتاً نہیں، یقیناً اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا، وہ چیخی، نہیں نہیں بابا نہیں، چچا آپ ایسے نہیں کر سکتے، ہائن تو چھوٹا ہے مجھ سے، آپ ایسے نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں اپنا آپ سنبھال لوں گی، میں واپس کبھی ان لوگوں کو شادی کا بھی نہ کہوں گی، اور میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی، لیکن ایسا ظلم نہ کرے مجھ سے، وہ چھوٹا ہے مجھ سے، میں اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتی، اور میں تو اس کو اپنا بھائی مانتی ہوں، میں اسے روز مروں گی ہائن سے شادی کر کے، وہ منت کری بولی تھی۔ ہائن کی ماں صوبیہ بیگم کو سنبھالے اپنی سینے سے لگائے کھڑی رو رہی تھی۔ محمد صاحب کی بات سے انہیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ مشکل وقت میں شفیق صاحب نے انہیں سنبھالا تھا، اب مشکل وقت میں وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی، اس لیے وہ کچھ نہ بولی۔ ہائن تو بالکل ساکت کھڑا بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کی خواہش اتنی جلدی پوری ہونے والی تھی؟ کل وہ جو ایک USB جواد کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا، جس میں عنائزہ اور اس کی آفس کولیگ کی تصویریں اس طریقے سے لی گئی تھیں جیسے ان کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہو، جواد نے اس USB کا ذکر ہی نہ کیا تھا، لیکن ہائن کو امید نہ تھی کہ اتنی جلدی اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ روتی تڑپتی اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھی اسے منع کر رہی تھی، لیکن اس کا باپ تو گہری سوچ میں گم تھا۔ بیٹا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے باپ کا یہ سر اٹھا رہے تو تم کر لو ہائن سے شادی، ورنہ پھر تم اس باپ کا مرا منہ ہی دیکھو گی۔ شفیق صاحب کی بات ہی اب پگھلا ہوا سیسا عنائزہ کو اپنے کان سن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اٹھی اور نفی میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ روڈ پر موجود لوگ اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو دلہن بنی سڑکوں پر بھاگتی نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اپنی بے بسی پر، اپنی بدقسمتی پر، کہ جس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی وہ شخص تو اسے یوں چھوڑ گیا تھا، جس کی اس نے خواہش کی تھی وہی اس کی خواہشات کو رون گیا تھا، اس کے سپنے توڑ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نظروں کا مرکز وہی ایک نیم پاگل ہوتی دلہن تھی جو سڑکوں پر گرتی پڑتی بھاگتی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ہائن ساکت کھڑا بس عنائزہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ عنائزہ کو باہر بھاگتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ اسے پتا تھا کہ یہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ وہ تو عنائزہ کو چاہتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اسے اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا، لیکن عنائزہ کا یوں چلے جانا ہائن کو تو ایک دم پریشان کر گیا تھا۔ وہ پاگل ہوتا بنا گاڑی کے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتا، اس کے پیچھے بھاگتا، کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ ہائن کو لگ رہا تھا کہ اگر ایک پل اور عنائزہ اس کے سامنے نہ آئی تو وہ مر جائے گا۔ وہ اپنا سینہ مسلتا، سانس بحال کرنے کی کوشش کرتا، پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس راستے پر بھاگ رہا تھا جس راستے پر عنائزہ بھاگی تھی۔ ہائن کے سانس میں سانس تب آیا جب وہ عنائزہ کا پوچھتے پوچھتے اپنے گھر تک ہی آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا عنائزہ کھلے خیالات کی لڑکی ہے، وہ کبھی خودکشی جیسا قدم نہ اٹھائے گی۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور ڈرائنگ ہال میں بیٹھے آنکھیں موند گیا۔ عنائزہ کے کمرے سے مسلسل چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ہائن چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا غبار آج ہی نکال دے تاکہ آنے والے وقت میں اسے فیصلہ کرنے کے لیے آسانی ہو۔ تھوڑی دیر میں گھر کے سب بزرگ گھر میں داخل ہوئے۔ شفیق صاحب کی تو حالت کچھ خراب تھی۔ ہائن نے ڈاکٹر کو بلایا اور تھوڑی دیر میں ڈاکٹر انہیں چیک کر کے جا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے خاص تلقین کی تھی کہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ دی جائے۔ ہائن ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں تایا، میں عنائزہ سے شادی کروں گا، اگر وہ نہیں مانتی تب بھی ایک دفعہ میں خود عنائزہ سے بات کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مان جائے گی۔
ہائن نے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ پہلے تو شفیق صاحب کو پریشانی ہوئی تھی کہ اگر ہائن نہ مانا تو ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی، لیکن ہائن کو راضی دیکھ وہ کافی دیر تک پرسکون تھے۔ ہائن صبح انائزہ سے بات کرنے کا سوچ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ اپنے کمرے میں گیا اور سگریٹ پھونکنے لگا۔ ہائن کو اب رہ کر جواد پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر ایسے کیسے وہ اس پر اتنے سنگین الزامات لگا سکتا تھا؟ بے شک یہ ہائن کا کیا دھرا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی انائزہ سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ خود سوچ اٹھا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر ایک جی میل کرتا کافی پرسکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بالمقابل کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ انائزہ سے دور ہو چکا اور ایک پل کو اسے افسوس بھی ہوا تھا۔ کل جب اس نے وہ تصاویر دیکھیں، پہلے تو وہ یو ایس بھی نہ دیکھنے والا تھا، لیکن پھر ہائن اور اس کے درمیان کچھ چھپانا تھا، یہ سوچ کر اس نے یو ایس بھی دیکھ ہی ڈالی اور اس میں موجود تصاویر کو دیکھ کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ ہائن سے پوچھا تو ہائن صاف کہہ گیا کہ وہ تو کوئی یو ایس بھی لے کر آیا ہی نہ تھا، اور اس وقت جواد کے ذہن میں سوائے انائزہ کے دھوکے کے کچھ بھی نہ چل رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اسے اب بس انائزہ قصوروار لگ رہی تھی۔ جواد اپنے خیالات جھٹکتا بیڈ کی طرف بڑھا ہی تھا، اسے ایک جی میل ریسیو ہوئی۔ جواد بنا وقت ضائع کیے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ جواد کے لیے اس کا کام اس کی فرسٹ ڈیوٹی رہا تھا، اس لیے وہ میل چیک کرنے کے لیے لیپ ٹاپ تھام چکا تھا، لیکن میل دیکھ کر جواد کی حیرت غیر ہوئی تھی۔ کیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخا تھا۔ اس کی چیخ سن کر اس کی کزن منشا اس کی طرف بڑھی۔ جواد کیا ہوا؟ اس کی ڈری سہمی فکر مند آواز سن کر جواد نے اس کی طرف دیکھا۔ جواد نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ ایک غلطی کر چکا تھا اور وہ آنے والی زندگی میں ایک اور غلطی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بات یہیں ختم کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا سوچ چکا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ انائزہ جیسی لڑکی کھو کر وہ ساری زندگی پچھتائے گا۔ ہائن صبح اٹھتے ہی انائزہ کو کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ ساری تیاری کر چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ انائزہ کو منا بھی لے گا۔ وہ کمرے میں گیا تھا، اس کی بکھری بکھری حالت دیکھ ہائن کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ لب بھینچ کر اس کی طرف بڑھا۔ انائزہ چلیں، ہمارا نکاح ہے آج۔ انائزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ وہ خود سے 4 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، جبکہ کل رات کا منظر اس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر سے مرچیں بھرنے کو کافی تھا۔ ساری رات وہ ایک پل کو نہ سوئی تھی۔ ایسی صورتحال میں بھلا اسے نیند آتی بھی کیسے؟ صبح کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل لگی تھی۔ شاید بے تحاشا رونے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کو مزید اذیت میں مبتلا نہیں رکھ پائی تھی، اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب جو آنکھ کھلی تو اس کی آنکھیں بے تحاشا رو چکنے کے باعث درد کر رہی تھیں۔ آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ کل رات جو منظر اس نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا، اس منظر نے انائزہ کی تمام تر خوشیاں ایک جھٹکے میں نوچ ڈالی تھی۔ یہ کیا بکواس کیے جا رہے ہو تم؟ وہ اسے 4 سال چھوٹے ہائن پر چیخ رہی تھی۔ وہ بات اس نے کہی تھی، وہ اس کو کئی لمحے تک ساکت کرنے کو کافی تھی، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ ہائن پر چڑھ دوڑی۔ اس نے الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ سامنے کھڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہائن کے منہ پر دے مارا، جبکہ وہ نہایت ہی ضبط سے دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھے سر جھکائے احتراماً کھڑا تھا۔ جو کچھ وہ کہہ چکا تھا، اس کے بعد اس کا اتنا شدید رد عمل بالکل متوقع تھا، اور وہ اس سب کی تیاری کر کے آیا تھا۔ وہ کہنے کو تو انائزہ سے 4 سال چھوٹا تھا، لیکن دکھنے میں وہ ایک مضبوط توانا وجود کا مالک تھا۔ چوڑا سینہ تھا، شہد رنگ آنکھیں، بال بھی خوبصورت مقناطیسی آنکھیں جو کسی کو بھی اس مغرور شہزادے کا اسیر کرنے کو کافی تھی۔ اس کی عمر اس وقت محض 22 سال تھی، لیکن مسلسل کسرت کرنے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ انائزہ، نہیں، میں کہہ چکا ہوں، جو فیصلے بڑے کر چکے ہیں، میں اسے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ آپ کو مجھ سے کسی حال میں بھی نکاح کرنا ہی ہوگا۔ وہ ضبط کرتا ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ وہ نرمی سے انائزہ کا ہاتھ پکڑتا کمرے سے باہر نکلا اور اس کے باپ کے کمرے میں لے گیا، جہاں اس کے باپ کے ہاتھوں میں ڈرپ لگی تھی، اور وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ وہ تڑپ کر اپنے بابا کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک دفعہ مڑ کر اپنے باپ کا حال پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس حال میں تھے۔ ان کو دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔
آپ کیوں فکر کرتے ہیں بابا؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں آپ کے سر پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر بولی، نائزہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا باپ زندہ رہے، خودکشی نہ کرے، تو جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو ہائن سے نکاح۔ تم کیوں خود کی اور میری دشمن بنی ہوئی ہو؟ میں تو سہ لوں گا، بوڑھی جان ہوں، گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا، لیکن تمہارا کیا؟ تمہاری آگے پوری زندگی پڑی ہے میری بچی۔ ان کے کہنے پر عنائزہ تڑپ اٹھی تھی۔ بابا زبردستی نہ کریں میرے ساتھ۔ وہ بھی تڑپ کر بولی، بیٹا میں زبردستی نہیں کر رہا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہاری خوشی چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے آگے منت کر رہا ہوں کہ خدا را ہائن سے نکاح کر لو، اپنے اس بوڑھے باپ پر ترس کھاؤ۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے بابا کا سر فخر سے یوں ہی بلند رہے تو کر لو نکاح۔ ان کے کہنے پر عنائزہ خاموشی سے منہ جھکائے رونے لگی۔ ہائن نکاحوں کو لے کر آؤ، شفیق صاحب نے کہا، لیکن عنائزہ کچھ بھی نہ بولی۔ ہائن خاموشی سے کمرے سے باہر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں نکاحوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ محمد صاحب، فوزیہ اور صوبیہ بیگم بھی پیچھے ہی تھے۔ عنائزہ کی ماں کی بھی حالت ان کے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ وہ بھی پوری رات بیٹھی روتی رہی تھی، اپنی بیٹی کی نصیب کی دعا کرتی رہیں، اس کی خوشحال زندگی مانگتی رہیں۔ آنکھوں کے پپوٹے ان کے بھی سوج چکے تھے۔ اپنے ماں اور باپ کی اس حالت کی ذمہ دار وہی تھی۔ چند ہی پل میں اس کے نام کے ساتھ ہائن کا نام جڑ چکا تھا، اور اس احساس، اس خوشی کے تحت ہائن ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اسے یقین نہ آیا تھا کہ عنائزہ اس کی ہو چکی ہے، جس کو اس نے بے تحاشا چاہا تھا، جو اس کی بے تحاشا محبت تھی، وہ اس کی ہو چکی ہے۔ حالانکہ اس نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن وہ محبت میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھا۔ جو اس کے دل میں آیا اس نے کیا۔ عنائزہ کو پانے کے لیے جو وہ کر سکتا تھا اس نے وہ سب کچھ کر دیا۔ نہ اس نے کوئی لحاظ رکھا تھا اور نہ ہی کوئی حدود۔ وہ عنائزہ کو پانا چاہتا تھا، اور پھر ہائن نے اس کو پا لیا تھا۔ وہ بس اپنے باپ کے پاس بیٹھی ان سے ہی باتیں کرتی رہی تھی۔ سادگی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ صوبیہ بیگم تو کافی حد تک پرسکون تھی کیونکہ بیٹی ان کے گھر میں ہی رہ گئی۔ وہیں فوزیہ بیگم بھی بے حد خوش تھیں۔ عنائزہ جیسی بہو پا کر انہیں اپنی یہ بھتیجی بے حد عزیز تھی۔ عنائزہ نے کبھی اپنی ماں اور اپنی چاچی میں فرق ہی نہ رکھا تھا۔ وہ انہیں اپنی ماں جیسی محبت کرتی تھی، تو فوزیہ بیگم بھی انہیں اپنی بیٹی جیسی محبت کیا کرتی تھی۔ لیکن اللہ جانے آنے والا وقت اب کیا کرنے والا تھا۔ عنائزہ کا رویہ باقی گھر والوں کے ساتھ تو ویسا ہی تھا۔ ہائن کو لگا تھا کہ شاید وہ اسے جلدی قبول کر لے گی۔ وہ تو اب آنے والے وقت کا سوچ کر ہی پرسکون تھا۔ عنائزہ بیٹا، اب کافی رات ہو چکی ہے، جاؤ اب۔ عنائزہ کو وہیں اپنے پاس بیٹھے دیکھ شفیق صاحب نے کہا، بابا تھوڑی دیر اور آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں نا۔ عنائزہ نے کہا تو صوبیہ بیگم تھوڑا سختی سے بولی، بیٹا باپ کو ہائن کے کمرے میں جانا چاہیے۔ ماما کیوں؟ ہائن کے کمرے میں کیوں؟ میں اپنے ہی کمرے میں رہوں گی۔ عنائزہ کا اس طریقے سے تڑخ لہجے میں بات کرنا صوبیہ بیگم کو سخت ناگوار گزرا۔ شاید تم بھول چکی ہو کہ تم سب کے سامنے اسے قبول کیا ہے تم نے، اور تمہیں اب اسی کے پاس رہنا ہے۔ سادگی سے اس لیے ہم نے نکاح کیا تھا کہ واپسی پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور یہ تمہاری خواہش تھی کہ رخصتی والا جھنجھٹ کیا ہی نہ جائے، اس لیے خاموشی سے سادگی سے تم لوگوں کو ہم نے نکاح میں باندھ دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ رخصتی ویسے ہی دھوم دھام سے تو ٹھیک ہے، پھر کل ہی ہم تمہاری رخصتی کروا دیں گے۔ صوبیہ بیگم غصے سے کہتی اٹھیں اور وہ بنا عنائزہ کی سنے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں آئیں تو ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ ماما کہاں گئی تھیں آپ؟ عنائزہ اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آئی۔ وہی جو تم چاہتی ہو۔ تم اس طریقے سے ہائن کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تو بھائی کو بولنے گئی تھی کہ رخصتی کی تیاری کرے، کل ہی عنائزہ کو رخصت کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی سے سختی سے بات نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزور پڑی تو عنائزہ اپنی ہر ضد پوری کر لے گی۔ شفیق صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے۔ ماما اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی جانا تھا۔ میں اس سے تھوڑا وقت چاہتی تھی، اور کتنا وقت بولوں؟ 26 کی ہو گئی ہو اور کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ صوبیہ بیگم کا لہجہ نم ہوا تھا۔ ماما وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ تو کیا ہوا؟ دکھنے میں وہ تم سے کئی سال بڑا لگتا ہے۔ جو بھی اسے دیکھ لے یقین ہی نہیں کر پاتا کہ اس کی عمر 22 سال ہے۔ کوئی بھی دیکھے تو وہ صرف یہی دیکھتا ہے، یہی کہتا ہے کہ 30 یا 30 سے اوپر کی عمر کا ہے۔ وہ لوگوں کا نظریہ اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ ماما دکھنے میں اور ہونے میں نہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عنائزہ تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بھی جا کر آرام کرو، وہ نرمی سے اس کی گال تھپتھپا کر بولی۔
انائزہ مجبوراً اپنے باپ کی طبیعت کا احساس کرتی کمرے سے ہی نکل گئی۔ یہ خیال انائزہ کو پل پل مار رہا تھا کہ وہ اپنے سے 4 سال چھوٹے انسان سے شادی کر چکی ہے۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی ہتھیلیاں نم پڑنے لگی تھیں۔ کل وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں چلی جانے والی تھی۔ کیا ہائن اپنا حق لے لے گا؟ نہیں، وہ چیخی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں نمودار ہوئیں۔ سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور جسم لیے گیلری کی طرف بڑھی اور دوپٹہ وہیں پھینک کر اپنے ہاتھ پھیلائے۔ دسمبر کی یہ سرد ٹھنڈی ہوائیں بھی اس کے پسینے کو نہ خشک کر پا رہی تھیں۔ وہ وہیں روتی چیختی بیٹھتی چلی گئی۔ آج کی رات بھی اس کی رو کر ہی گزرنی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اس وقت اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ جس کے لیے وہ ویلن بن بیٹھا تھا، جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، وہ آج اس کی تھی۔ اگر شفیق صاحب کو کچھ ہو جاتا تو وہ یہ سوچ کر ہی افسوس کرتا تھا کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ انائزہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ انائزہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ہائن مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ انائزہ کو بھی وقت لگے گا، لیکن وہ انائزہ سے مزید خود کو دور رکھنے کے حق میں نہ تھا۔ انائزہ، ہائن نے پکارا تو انائزہ نے بمشکل نظریں اٹھا کر ہائن کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے ہمارا یہ ساتھ قابل قبول نہیں، لیکن اب تمہیں مجھے میری محبت دونوں کو قبول کرنا ہوگا۔ ہائن نے انائزہ کا ہاتھ پکڑ کر انائزہ کو اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ انائزہ بے شک عمر میں بڑی تھی، لیکن ہائن کی مضبوط توانا بازو میں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ انائزہ نے ہائن کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو پھر ہائن مزید جھکتا ہی چلا گیا اور وہ اس کے ہاتھوں کو کمر پر پن کرتا اس کی گردن کو ایک ہاتھ سے دبوچ چکا تھا۔ انائزہ کو بیڈ پر دھکیلتا وہ اس پر سایہ فگن ہوا۔ ہائن کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی۔ کمرے میں گونجتی معنی ہے سسکیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ ہائن انائزہ کی روح تک رسائی کر گیا ہے۔ ہائن کی صبح آنکھ کھلی تو انائزہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ کہاں وہ اسے ڈھیروں باتیں کرنے کا سوچ کر کمرے میں آیا تھا اور کہاں وہ اس لڑکی پر ظلم کر گیا تھا۔ انائزہ نیند میں بھی اس کی نظروں کی تپش بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ انائزہ نے غنودگی میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہائن کو اپنی طرف تکتے پایا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور کمبل میں منہ چھپا لیا۔ کہاں وہ اسے خود سے 4 سال چھوٹا سمجھتی تھی اور رات اس ظالم شخص نے بتا دیا تھا کہ وہ صرف نام کا ہی چھوٹا ہے۔ انائزہ کی اس حرکت پر ہائن کا کمرے میں گونجنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی بے شرم بدتمیز انسان؟ وہ کمبل کے اندر سے ہی دھاڑی تھی۔ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرا حق تھا، اور دوسری بات یہ آپ کمبل سے اپنا منہ تو باہر نکالیں، ہم نے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کا دیدار کرنا ہے۔ ہائن نے انائزہ کو کمبل میں لپیٹے ہی اپنے ساتھ لگایا۔ انائزہ غصے سے اس سے پیچھے کر چکی تھی۔ ہائن نے کمبل کے اندر ہی چہرہ کیا اور پھر سے اس کے سراپے میں کھو گیا، لیکن انائزہ کی مزاحمت کرتے ہاتھ کو دیکھ ہائن ہنس اٹھا اور وارڈروب کی طرف بڑھا۔ تم گھٹیا ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی خود سے بڑی لڑکی کے ساتھ؟ انائزہ بولتے بولتے رکی۔ چہرہ شرم و حیا اور غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے شرم کیوں آئے گی؟ ہائن انجان بنتے ہوئے بولا اور انائزہ کے اوپر سے کمبل کھینچ گیا۔ انائزہ کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر بے قابو ہوا۔ انائزہ کی زبان تو جیسے اب تالو سے ہی چپک گئی تھی۔ ہائن اس کی حالت کو مد نظر رکھتا ہوا اٹھا اور ہنستا واش روم کی طرف بڑھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو گھٹیا انسان؟ وہ چیخی تھی۔ محترمہ آپ کا شوہر، وہ ادب سے سر جھکا کر بولا۔ انائزہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کب سے اس اونچی آواز میں بدتمیزی سے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی اور وہ اتنا ہی آرام سے نرمی سے اسے بات کر رہا تھا۔ انائزہ پھر کچھ نہ بولی اور وہ واش روم میں بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو انائزہ بنا اس کی طرف دیکھے
سے بات کیے واش روم میں بند ہو گئی۔ انائزہ بھی واش روم سے باہر آئی تو واش روم کے دروازے کے بالکل ساتھ ہی ہائن کھڑا تھا۔ انائزہ نے اپنی آئی برو اچکائی۔ یہ ڈریس پہن لو۔ ہائن زبردستی انائزہ کے ہاتھ پر ڈریس رکھ کر واپس اسے واش روم میں دھکیل گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن ہائن نے سنی ہی نہ اس کی۔ انائزہ چینج کر کے باہر آئی تو وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ حیرت ہوئی کہ اس کے ڈریس اور انائزہ کے ڈریس کا کلر بالکل سیم تھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ ہائن نے اس کو یہ ڈریس کیوں دیا۔ ہائن مسکرایا۔ اب چلیں؟ ہائن نے گھڑی میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے جاؤں گی؟ وہ گیلے بالوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا تم تیار ہو جاؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پھر صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ انائزہ کو تو اب ہائن کی نظریں ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ وہ ایسے ہی سے انجان بنا بیٹھا تھا کہ جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ تم باہر جاؤ، آخرکار وہ چڑھ کر بولی تھی۔ کیوں؟ میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ وہ معصومیت کی حدیں پار کرتا بولا۔ کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے تو معلوم نہیں، تم بتا دو۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ آئزہ نے اسے کوئی بحث نہ کی اور خاموشی سے ہی وہ تیار ہونے لگی۔ وہ بھی پھر کندھے اچکاتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بلو کلر کی ڈریس میں اس کا جسم مزید دمک رہا تھا۔ ہائن کھڑا ہوا اور انائزہ کے مقابل کھڑا ہوا۔ بے حد حسین لگ رہی ہیں آپ، وہ محبت سے انائزہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا۔ انائزہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ہائن نے انائزہ کے یوں نظریں جھکانے پر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر سب گھر والوں نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے یک زبان سب سے سلام کیا۔ ہائن نے آگے بڑھ کر کرسی کھینچی تو انائزہ نے سوالیہ نظروں سے ہائن کو دیکھا۔ ہائن نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے لیے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ ہائن کا یہ رویہ دیکھ صوبیہ بیگم تو بے حد خوش تھی۔ ہائن نے پھر آگے ہاتھ بڑھا کر انائزہ کے لیے جوس ڈالا، اس کی پلیٹ میں بریڈ اور آملیٹ رکھا۔ میں خود لے سکتی ہوں، انائزہ نے ہائن کو ٹوکا۔ انائزہ کا لہجہ بے رخا تھا اور صوبیہ بیگم کو انائزہ کا یہ رویہ سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے فوزیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے انائزہ بات کرنے کا؟ صوبیہ بیگم نے انائزہ کو سخت لہجے میں کہا۔ میں نے ان سے ہرگز نہیں کہا ماما کہ یہ میرے لیے میرا ناشتہ پلیٹ میں نکالیں یا میرے لیے جوس ڈالیں۔ آپ کو پتہ ہے میں ناشتہ خود کرتی ہوں اور اپنا ناشتہ خود ہی ڈالتی ہوں، تو پھر یہ سب کچھ کیوں؟ انائزہ کا لہجہ نہ بدلا۔ ہائن نے صوبیہ بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اپنا خیال رکھنا، ہائن نے نرمی سے انائزہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ انائزہ نے شرم سے آنکھیں جھکائیں۔ میں روز ہی اپنا خیال رکھتی ہوں اور آنے والے وقت میں بھی رکھ سکتی ہوں، اور یہ سب کچھ حرکتیں کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک بار پھر غصے سے بولی۔ انائزہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے پہلے بھی ٹوکا ہے تمہیں کہ اس طریقے سے شوہر سے بات نہیں کیا کرتے۔ وہ غصے سے بولی۔ ماما یہ زبردستی کے شوہر ہے۔ انائزہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے پر تولی تھی۔ کیا کرتی ہو صوبیہ؟ وہ ان دونوں کا معاملہ ہے، وہ دونوں دیکھ لیں گے، تم کیوں ان دونوں کے بیچ میں بولتی ہو؟ صوبیہ بیگم کو بولتے دیکھ فوزیہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ ان کا تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا تھا۔ آخر وہ کیسی ساس تھیں؟ اپنی بہو کو بدتمیزی کرتے دیکھ ایسے آرام سے بیٹھی تھی۔ انائزہ کو بھی اب ہائن پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ وہ کب سے بے رخے لہجے میں سے بات کری تھی لیکن وہ اتنا ہی نرمی سے محبت سے پیش آ رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ ماما، میں خود دیکھ لوں گا، وہ مسکرا کر کہتا ایک محبت بھری نظر انائزہ پر ڈال کر گھر سے نکل گیا۔ انائزہ کو بھی اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے لہجے اور بے روحی میں غصے سے اس سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ تو بہت نرمی سے اس سے پیش آ رہا تھا۔ انائزہ ناشتہ کرنے کے بعد میرے کمرے میں آنا، صوبیہ بیگم کہتی ناشتے کی ٹیبل سے اٹھے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے شفیق صاحب نے ایک سرد آہ بھری۔ ناشتہ کرو، ناشتہ کرو، فوزیہ بیگم نے ایک آنکھ بند کر کے انائزہ سے کہا۔ انائزہ تو مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ اس نے کتنی بدتمیزی کی تھی ہائن سے، لیکن اس کی چاچی نے اسے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ وہ الٹا اسے نرمی سے ہی پیش آ رہی تھی۔
وہ ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گئی تھی۔ جی ماما، وہ منہ جھکا کر بولی۔ صوبیہ بیگم نے ایک نظر سخت اپنی اس لاڈلی بیٹی پر ڈالی جو انہیں بہت عزیز تھی۔ انائسہ، تم کیا چاہ رہی ہو بتا دو، اگر تم ہمیں مارنا چاہتی ہو تو بتا دو نا، ہم خود ہی مر جاتے ہیں۔ وہ انائسہ سے سخت ناراض نظر آ رہی تھی، ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو تم حائن سے کس لہجے میں بات کرتی ہو، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ حائن نے تمہارے بابا کی جان بچانے کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ اگر حائن نہ ہوتا، اس نے تم سے نکاح نہ کیا ہوتا تو یاد رکھو تمہارے بابا تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ ماما، میں کوشش کر رہی ہوں نا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، لیکن کہاں مجھے یہ بات گوارا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں اذیت صاف نمایاں تھی۔ بیٹا، ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں عورت مرد سے بڑی ہو۔ کیا حضرت خدیجہ ہمارے نبی پاک سے بڑی نہیں تھی؟ وہ بھی تو ان کے ساتھ رہے، انہیں بے پناہ محبت کی، اور آج لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں حضرت خدیجہ اور حضرت محمد کی، وہ نرم لہجے میں بولی۔ انائزہ پھر خاموش رہی اور اپنی ماں کی باتیں سنتی رہی۔ ماما، میں اب آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں حائن سے بدتمیزی نہیں کروں گی، میں نرمی سے پیش آؤں گی، وہ اپنی ماں کی منت کرتے ہوئے بولی، جو کہ اس سے خفا تھی۔ پہلے تو وہ اسے سمجھاتی رہی، پھر اپنی ناراضگی انائزہ پر ظاہر کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا کہ تم اس سے بدتمیزی نہ کرو، صوبیہ بیگم نے مسکرا کر کہا اور انائزہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ انائزہ اس دن کے بعد سے حائن سے بدتمیزی سے بات نہ کر رہی تھی، لیکن صرف بڑوں کے سامنے، ورنہ کمرے میں تو وہ ہر لحاظ بھول جایا کرتی تھی، اور وہاں بھی پھر حائن بالکل خاموشی سے اس کی بات سنا کرتا تھا، اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ بولا کرتا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا حائن اور انائزہ کی شادی کو، اور اس 1 ہفتے میں حائن کی محبت دیکھنے لائق تھی۔ انائزہ چند ہی دنوں میں حائن کی اسیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہونے والے بھیانک واقعوں کو بھولتی جا رہی تھی۔ پہلے پہل تو انائزہ حائن سے سخت لہجے میں بات کیا کرتی تھی، لیکن پھر حائن کا محبت بھرا لہجہ دیکھ وہ حائن سے نرمی سے بات کرنے لگی تھی۔ سارا دن انائزہ کا ہوتا اور رات حائن کی۔ جس طرح سارا دن حائن خاموشی سے اس کی سنتا تھا، ویسے ہی خاموشی سے پوری رات انائزہ اس کی گستاخیوں کو برداشت کرتی۔ انائزہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، اور خوشگوار زندگی کی طرف ہی قدم بڑھا چکی تھی، اور اس کی زندگی میں اس تبدیلی کی وجہ بھی وہ انسان ہی تھا جس نے اسے اذیت دی تھی، تکلیف دی تھی۔ انائزہ کو تو کبھی معلوم ہی نہ ہو پایا تھا کہ اس کو اذیت دینے والا شخص بھی وہی ہے جو کہ اس کو بے لوث محبت دے رہا ہے اور اہمیت دے رہا ہے۔ ختم شد۔